खाक फारिस का मुसाफिर किस्त 37 तहरीर अब्दुल मालिक हाशमी। इमाम अली बिन मूसा रज़ा रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार। तेहरान से तकरीबन 1.5 घंटे की परवास के बाद हमारा जहाज मशहद के हवाई अड्डे पर उतरा। घड़ी में दोपहर के 2:30 बज रहे थे। हवाई अड्डे से बाहर कदम रखते ही यूं महसूस हुआ जैसे एक और ईरान मेरा मुंतजिर हो। तेहरान की चहल पहल से मुख्तलिफ इस शहर की फजा में एक अजीब सा सुकून और वक़ार था। शायद इसकी वजह वो अजीम हस्ती थीं जिनके नाम से ये शहर दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों के दिलों में बसता है। इमिग्रेशन और सामान की कार्रवाई मुकम्मल करके बाहर निकला तो टैक्सी वालों की नजरें हर नए आने वाले मुसाफिर का जायजा ले रही थीं। एक सफेद बालों वाले ड्राइवर ने करीब आकर मुस्कुराते हुए पूछा, हरम? मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, भले हरम। उसने खामोशी से मेरा सामान डिग्गी में रखा और गाड़ी शहर की तरफ चल पड़ी। सड़कें कुशादा थीं, ट्रैफिक मुनज्जम थी और जिंदगी अपने मामूल के मुताबिक रवां थी। अचानक ड्राइवर ने सामने की तरफ हाथ उठाया। गुंबद तला। मैंने खिड़की से बाहर देखा। दूर उफुक पर एक सुनहरा गुंबद दोपहर की धूप में इस तरह चमक रहा था जैसे सूरज ने अपनी चंद करने उसी के लिए महफूज कर रखी हूं। इसके साथ 2 मीनारे भी दिखाई दे रहे थे। अगरचे बाद में मालूम हुआ कि हरम के 4 मीनारे हैं, मगर दूर से 2 ही नुमाया नजर आते हैं। पहली ही नजर में एहसास हो गया कि यही मशहद की शनाख्त है और यही इस शहर का धड़कता हुआ दिल। हरम या मज़ार के करीब एक सस्ते मेहमान पजीर में क़याम किया। कमरा निहायत सादा था। इसमें 2 चारपाइयां बिछी हुई थीं, लेकिन किराया दोनों का अदा करना था। खा इस्तेमाल एक ही का करना हो। होटल के इस्तकबालिया पर बैठे शख्स ने रजिस्टर मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, गुजरनामे यानी पासपोर्ट। मैंने पासपोर्ट उसके हवाले कर दिया। इंदराज मुकम्मल करने के बाद उसने कमरे की तरफ इशारा करते हुए फारसी में कहा कि इस कमरे में 2 तख्त हैं, आपको दोनों तख्तों का किराया देना होगा। मैंने मुस्कुराकर पूछा, तख्त? वो हंस पड़ा। मालूम हुआ कि हरम के कुर्बो जवार में वाक़े इस मेहमान पजीर में बर-ए-सगीर से आने वाले ज़ायरीन कसरत से क़याम करते हैं, इसीलिए वो खासी अच्छी उर्दू समझने और बोलने लगा था। मेरी उलझन भांपते हुए उसने फौरन उर्दू में वजाहत की, तख्त यानी चारपाई। इस कमरे में 2 तख्त है, 2 चारपाइयां। यह कमरा नहीं, तख्त के हिसाब से किराया होता है। आप अकेले हैं, इसलिए दोनों तख्तों का किराया आप ही को देना होगा। मैंने एक नजर कमरे में बिछी हुई दोनों चारपाइयों पर डाली, फिर मुस्कुराकर सर हिला दिया। सफर में बाज औकात ऐसी छोटी छोटी बातें भी नए मुल्क के रहन सहन से आशना कर देती हैं। मैंने मतलूबा किराया अदा किया, सामान एक चारपाई के साथ रखा और दिल ही दिल में सोचने लगा कि फारसी का एक और लफ्ज आज मेरी याददाश्त में हमेशा के लिए महफूज हो गया है, तख्त। सफर की थकन उतारने के लिए कुछ देर आराम किया। असर की नमाज का वक्त हुआ तो वुजू किया और मज़ार की तरफ चल पड़ा। नमाज मैंने मज़ार के साथ मस्जिद गोहरशाद में पढ़नी थी। सना जुलाई 2001 में मशहद में हरम के अतराफ आज की तरह बड़े होटलों की बहुतात नहीं थी। इस जमाने में बहुत से पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी और दीगर गैर मुल्की ज़ायरीन मेहमान पजीर या सादा गेस्ट हाउसेज में क़याम करते थे। बड़ी बड़ी इमारतें तामीर न होने की वजह से हरम का तलाई गुंबद और मीनार दूर से दिखाई देते थे। उस जमाने में हरम के चंद ही सहन थे और ना हरम के नीचे से सड़क गुजरती थी। अब सूरज अपनी तेजी खोकर मगरिब की समत झुकने लगा था। गलियां आहिस्ता आहिस्ता ज़ायरीन से भर रही थीं। कोई खानदान बच्चों का हाथ थामे जा रहा था, कहीं बूढ़े तस्बीह हाथ में लिए खामोश कदमों से आगे बढ़ रहे थे और कहीं नौजवानों के छोटे छोटे काफिले थे जिनके चेहरों पर अकीदत नुमाया थी। जूं जूं में मज़ार के करीब पहुंचता गया, सुनहरा गुंबद और मीनारे मजीद वाज़े होते गए। शाम की नर्म रोशनी में गुंबद की सुनहरी चमक आंखों को खैरा नहीं करती थी, बल्कि दिल को अपनी तरफ खींचती थी। वसी सहन में कदम रखा तो बेइख्तियार रफ्तार आहिस्ता हो गई। सफेद संगे मरमर, कुशादा इहाते, हर समत आते जाते ज़ायरीन, धीमी आवाजों में होने वाली दुआएं और एक अजीब सा सुकून, ऐसा सुकून जो लफ्जों में पूरी तरह बयान नहीं किया जा सकता। एक नौजवान खादिम मेरे करीब से गुजरा। उसने मुस्कुराकर कहा, खुश आमदीद। मैंने जवाब दिया, ममनून। 2 अजनबी इंसानों के दरमियान सिर्फ 2 लफ्जों का तबादला हुआ, मगर उनमें मेहमान नवाजी और एहतराम की पूरी दास्तान से मिटाई। ज़ायरीन इस पूरे इहाते को एहतरामन हरम शरीफ कहते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे मुसलमान मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी को मुख्तसरन हरम कहते हैं। हरम का इहाता निहायत वसी है,
مختلف ممالک سے آنے والے شیعہ زائرین کے لیے الگ الگ احاطے اور مجلس گاہیں قائم کی گئی ہیں تاکہ ہر قوم اور ہر زبان کے لوگ اپنی سہولت کے مطابق دینی پروگراموں میں شریک ہو سکے۔ بر صغیر سے آنے والے زائرین کے لیے رواق غدیر کے نام سے ایک مخصوص مجلس گاہ یا برآمدہ سن 2001 میں موجود نہیں تھی جیسا کہ آج موجود ہے۔ البتہ بین الاقوامی امور زائرین کے تحت اردو بولنے والوں کے لیے الگ مجالس کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ میں کچھ دیر خاموش کھڑا لوگوں کو دیکھتا رہا۔ ہر شخص کا لباس مختلف تھا، زبان مختلف تھی، رنگ مختلف تھا، لیکن سب کے قدم ایک ہی سمت اٹھ رہے تھے۔ شاید عقیدہ بھی ایک ایسی زبان ہے جس کے لیے کسی مترجم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی لمحے میرے دل میں خیال آیا کہ سفر صرف میلوں کا نام نہیں، سفر تو انسان کے اندر بھی ہوتا ہے۔ ایک شہر سے دوسرے شہر تک پہنچنے میں 1.5 گھنٹہ لگا تھا، لیکن دل کو اس مقام تک پہنچنے میں شاید کئی برس لگ گئے تھے۔ شجرہ امام رضا حرم کے وسیع صحن میں چلتے ہوئے میرے ذہن میں بار بار ایک سوال ابھر رہا تھا کہ آخر وہ کون سی شخصیت ہے جس کی محبت نے صدیوں سے لاکھوں انسانوں کے قدم اس شہر کی طرف موڑ رکھے ہیں۔ امام علی بن موسیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ اہل تشیع کے 8ویں امام ہیں۔ آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ تھے اور نسب کے اعتبار سے آپ خالص عرب خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا شجرہ صاحبزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے جا ملتا ہے۔ گویا جس شخصیت کے مزار پر آج دنیا بھر سے لوگ حاضری دینے آتے ہیں، ان کی زندگی کا آغاز عرب کی سرزمین پر ہوا تھا، نہ کہ ایران میں، بلکہ اس دور کا خراسان رضوی عربی اور سنی تھا۔ شیعہ مذہب اس وقت تک پیدا نہیں ہوا تھا اور نہ اس وقت شیعہ فقہ جعفری کا کوئی وجود تھا۔ اہل بیت بھی سنی طریقے کے مطابق نماز ادا کرتے تھے۔ شیعت تشیع میں تبدیل نہیں ہوئی تھی۔ شیعان علی کا مطلب سیاسی لحاظ سے حضرت علی کے حامی ہونے کا تھا، لیکن مذہب ایک ہی تھا۔ نماز، روزہ اور عبادات اور فقہ ایک ہی تھی۔ مشہور معتدل اور اصلاحی شیعہ عالم اور محقق جناب ڈاکٹر موسیٰ الموسوی کی اپنی کتاب اصلاح شیعت میں اس کا ذکر کیا ہے۔ ڈاکٹر موسیٰ الموسوی سید ابو الحسن اصفہانی کے پوتے تھے اور سید ابو الحسن اصفہانی اہل تشیع کے لیے مرجع تقلید تھے۔ اسی زمانے میں عباسی خلافت کا سیاسی مرکز بغداد سے خراسان کے شہر مرو منتقل ہو چکا تھا۔ خلافت کے علمی، دینی اور سرکاری حلقوں میں عربی کو بنیادی حیثیت حاصل تھی، جبکہ خراسان اور ایران کے عام باشندوں کی زبان فارسی تھی۔ اسی لیے امام رضا جب مدینہ سے خراسان تشریف لائے تو زبان ان کے لیے کوئی اجنبی چیز نہ تھی۔ عربی پورے عالم اسلام کی علمی اور دینی زبان تھی، جس سے یہاں کے اہل علم بخوبی واقف تھے۔ امام رضا نے اپنی زندگی میں 3 عباسی خلفاء ہارون الرشید، امین اور مامون الرشید کا دور دیکھا۔ شیعہ روایات کے مطابق مامون الرشید کی دعوت پر آپ مدینہ منورہ سے خراسان تشریف لائے۔ یہیں آپ کی عمر تقریباً 55 برس ہوئی اور یہیں آپ کا وصال ہوا۔ اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ حرم کے صحن میں کھڑے ہو کر میں ایک اور تاریخی حقیقت پر غور کر رہا تھا۔ یہ ایک سنی عرب فرزند کا مزار ہے، مگر اس کے گرد آباد ہونے والی پوری تہذیب آج شیعہ فارسی رنگ میں رنگی ہوئی ہے۔ صدیوں کے سیاسی اور ثقافتی تغیرات، خصوصاً صفوی دور کے بعد ایران کی شناخت پہلے سے کہیں زیادہ فارسی اور شیعہ ہو گئی۔ آج زائرین کی اکثریت فارسی بولتی ہے، بازاروں میں فارسی سنائی دیتی ہے اور شہر کی روح بھی فارسی تہذیب میں رچی بسی محسوس ہوتی ہے۔ مگر اس فارسی ماحول کے عین مرکز میں آرام کرنے والی شخصیت مدینہ کی عرب سرزمین سے تعلق رکھتی ہے۔ تاریخ کبھی کبھی ایسے دلچسپ تضادات بھی اپنے دامن میں سموئے رکھتی ہے جن پر بعد کے ادوار میں ایک عام شخص کے لیے یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مزار کے انگریزی طرز کے مجاور۔ حرم کے مرکزی دروازے پر پہنچا تو سب سے پہلے میری نگاہ وہاں کھڑے خدام اور مجاوروں پر پڑی۔ ان کی وردی دیکھ کر میں چند لمحوں کے لیے ٹھٹک گیا۔ انہوں نے ہوائی جہاز کے پائلٹوں سے مشابہ چھجے والی ٹوپیاں پہن رکھی تھیں۔ استری کی ہوئی نفیس وردی زیب تن تھی اور ان کی چال ڈھال بھی کسی جدید سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں جیسی تھی۔ میں نے بے اختیار قریب کھڑے ایک خادم کو سلام کیا۔ السلام علیکم۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، وعلیکم السلام، خوش آمدید، زیارت قبول ہو۔ میں نے حیرت سے اس کی وردی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ لوگوں کی وردی تو کسی ہوائی جہاز کے پائلٹ یا کسی باقاعدہ سرکاری افسر جیسی معلوم ہوتی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور بولا، ہم زائرین کی خدمت کے لیے مقرر ہیں،
اللہ ہمیں اس خدمت کی توفیق دے۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھ گیا، لیکن اس مختصر گفتگو نے میرے دل میں خوشگوار تاثر چھوڑ دیا۔ میرے ذہن میں اس تاریخی اور مقدس مقام کا ایک بالکل مختلف نقشہ تھا۔ میں تصور کیے ہوئے تھا کہ اس قدیم عمارت کے محافظ لمبے جبے، سروں پر امامے سجائے، روایتی انداز میں آنے والے زائرین کا استقبال کر رہے ہوں گے، لیکن حقیقت اس تصور سے یکسر مختلف نکلی۔ جدید طرز کی وردی میں ملبوس یہ مجاور میرے لیے غیر متوقع منظر تھا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پاکستان میں مزاروں کے مجاوروں کی جو تصویر ہمارے ذہن میں نقش ہوتی ہے وہ درویشوں، سجادہ نشینوں یا ملنگوں کے روایتی لباس سے وابستہ ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں یہاں کے مجاور زیادہ تر کسی منظم سرکاری ادارے کے تربیت یافتہ اہلکار دکھائی دیتے تھے۔ میں ابھی اسی حیرت میں تھا کہ ایک مجاور میری نظروں کے سامنے سے گزرا۔ اس کی پشت پر گلاب عرق کا ایک بڑا سا ٹینک بندھا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ سے وہ پمپ کو مسلسل دبا رہا تھا اور دوسرے ہاتھ میں ایک لمبی، باریک دھاتی نلکی تھامے ہوئے تھا۔ نلکی کے دہانے سے گلاب عرق کے نہایت باریک قطرے فوارے کی صورت فضا میں بکھر رہے تھے۔ چند ہی لمحوں میں ارد گرد کی ہوا گلاب کی لطیف خوشبو سے مہک اٹھی۔ زائرین خاموشی سے اس خوشبو میں سانس لیتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، گویا خوشبو بھی اس روحانی فضا کا حصہ بن چکی تھی۔ داخلی راستے کے ساتھ جوتے رکھنے کے لیے بڑے بڑے ریک بنے ہوئے تھے۔ کچھ زائرین اپنے جوتے انہی خانوں میں رکھ کر اندر جا رہے تھے، جبکہ بہت سے لوگ اپنے ساتھ کپڑے کی چھوٹی تھیلیاں لائے ہوئے تھے۔ وہ جوتے ان تھیلیوں میں ڈال کر اپنے ساتھ ہی حرم میں لے جاتے تھے۔ اس منظر سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں لاکھوں زائرین کی آمد و رفت کے باوجود نظم و ضبط اور سہولت کا خاص اہتمام کیا گیا ہے۔ جب میں آج ان یادوں کو دہراتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ عمارتیں بدل گئی ہیں، راستے وسیع ہو گئے ہیں، رواق بڑھ گئے ہیں اور سہولتیں کئی گنا زیادہ ہو چکی ہیں، لیکن گلاب کی وہ خوشبو، خدام کی مسکراہٹ اور پہلی زیارت کی کیفیت آج بھی میرے حافظے میں اسی طرح محفوظ ہے جیسے 16 جولائی 2001 کی صبح تھی۔ روزے پر عقیدت کا اظہار۔ اسی دوران ایک جنازہ حرم کے صحن میں لایا گیا۔ زائرین خاموشی سے راستہ چھوڑتے گئے۔ میری آنکھوں کے سامنے میت کے اوپر حرم کے قالینوں کی گرد بطور تبرک جھاڑی گئی۔ وہاں موجود لوگوں کے چہروں سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ اس عمل کو عقیدت اور برکت کی علامت سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک تنگ سے دروازے سے گزر کر زائرین میت کو مسجد گہرشاد میں لے گئے۔ آج یہ تنگ سا راستہ موجود نہیں ہے، آج بہت سے راستے ہیں، لیکن اس طرح سادہ اور سیدھا راستہ جو مسجد گہرشاد کے صحن میں حرم سے جا نکلتا تھا، وہ بعد کے ادوار کی توسیع میں کہیں غائب ہو گیا۔ روزہ کے گرد اس زمانے میں شیشے کی ایک حفاظتی دیوار قائم تھی۔ میں نے دیکھا کہ بعض زائرین اس شیشے پر اپنے رومال، کپڑے یا خواتین کی چادریں ڈالنے کی کوشش کرتے، پھر انہیں واپس لے کر اپنے چہروں یا جسم پر پھیرتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ تبرک حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔ بعد کے برسوں میں سن 2001 کے بعد اس حصے میں تبدیلیاں کی گئیں اور اس حفاظتی انتظام کی شکل بدل دی گئی۔ اب روزہ کے گرد یہ شیشے کی دیوار موجود نہیں ہے۔ مزار کے اوپر سبز رنگ کی روشنیاں جگمگا رہی تھیں، جن کی سبز شعاعیں پورے احاطے کو ایک منفرد منظر عطا کر رہی تھیں۔ میں نے بعض زائرین کو مزار کی سمت رخ کر کے نفل ادا کرتے بھی دیکھا۔ یہ روزہ سے عقیدت میں غلو کا ایک مظہر تھا۔ ایسے مناظر اہل سنت کے مزاروں پر بھی دکھائی دیتے ہیں۔ مزار پر حجاب کا اہتمام۔ حرم کے داخلی دروازوں پر ایک اور منظر نے میری توجہ اپنی طرف کھینچی۔ بہت سی خواتین اور نوجوان لڑکیاں جدید طرز کے لباس میں حرم کی طرف آ رہی تھیں۔ بعض نے جینز اور فیشنیبل ملبوسات پہن رکھے تھے، مگر جیسے ہی وہ داخلی دروازے کے قریب پہنچتیں، اپنے پرس سے ایک لمبی سیاہ چادر نکالتیں اور اسے سر سے لے کر قدموں تک اوڑھ لیتیں۔ گویا حرم کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے لباس کا ایک الگ ہی آداب نافذ ہو جاتا تھا۔ دوسری طرف جو خواتین حرم سے باہر نکل رہی تھیں، ان میں سے بعض اس کے برعکس کرتی نظر آئیں۔ وہ اپنی سیاہ چادریں اتارتیں، تہہ کر کے پرس میں رکھتیں اور پھر شہر کی مصروف اور جدید زندگی میں واپس شامل ہو جاتیں۔ چند نوجوان لڑکیاں شاید اس ضابطے سے پوری طرح واقف نہ تھیں یا بے خیالی میں بغیر چادر کے اندر جانے لگیں۔ داخلی دروازے پر کھڑے وہی جدید وردی میں ملبوس خادم یا مجاور نہایت شائستگی سے انہیں مخاطب کرتے، خواہر، حجاب لطفاً۔ کبھی کوئی خادم ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہہ دیتا، بہن حجاب کرو، چادر پہن لو۔ ایران میں اس لمبی سیاہ اوڑھنی کو سادہ لفظوں میں چادر کہا جاتا ہے
اور حرم میں داخل ہونے والی خواتین کے لیے یہ لباس کا لازمی حصہ سمجھی جاتی ہے۔ حرم کی تزئین و آرائش حرم کی اندرونی دیواروں پر نہایت نفیس کاشیکاری کی گئی تھی۔ ہزاروں ننھے ننھے آئینے روشنی کو اس انداز سے منعکس کرتے تھے کہ پوری فضا جگمگا اٹھتی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے روشنی بے شمار ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر ہر سمت بکھر گئی ہو۔ اس منظر نے بے اختیار لاہور کے شیش محل اور اصفہان کے بعض تاریخی محلات کی یاد تازہ کر دی۔ احاطے کے ایک حصے میں در شفا کے نام سے ایک سنہری جالی تھی۔ وہاں غیر معمولی رش تھا۔ لوگ اس جالی سے لپٹ کر دعائیں مانگ رہے تھے۔ بعض زائرین کے متعلق لوگوں نے بتایا کہ انہیں کچھ دیر کے لیے اس جالی کے ساتھ باندھا بھی جاتا ہے۔ وہاں موجود افراد کا عقیدہ تھا کہ امام رضا رحمۃ اللہ علیہ انہیں شفا عطا فرماتے ہیں، اگرچہ یہ ایک مشرکانہ عقیدہ ہے۔ حرم کے وسیع صحن میں ایک چھوٹا سا گنبد بھی ہے جسے سبیل مولا علی کہا جاتا ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق یہاں ایک ایسے چشمے کی روایت بیان کی جاتی ہے جسے امام رضا سے منسوب کیا جاتا ہے، جس طرح مسجد حرام میں آب زمزم کو ایک خاص نسبت حاصل ہے۔ جب میں نے جولائی 2001 میں یہاں کی زیارت کی، اس زمانے میں حرم کے گرد چند ہی صحن تھے۔ بعد کے سالوں میں امام رضا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے گرد متعدد وسیع صحن تعمیر کیے گئے ہیں۔ ان کشادہ صحنوں میں دن رات دنیا بھر سے آنے والے زائرین کی آمد و رفت جاری رہتی ہے، اور ہر صحن اپنی الگ وسعت، تعمیراتی حسن اور روحانی فضا کا احساس دلاتا ہے۔